अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दिलो दिमाग में खौफ की हलचल मचाती, नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। ये दिसंबर की सर्द रात थी। इससे 2 दिन बेशतर शदीद बर्फ़बारी हो चुकी थी, जिसने सर्दी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। बर्फ़ पूरे 48 घंटे से गिरती रही थी, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियाँ पेश आ रही थीं। इस वक्त सूरज 5 बजे से बादलों में रूपोश हो चुका था और अब 8 बजने वाले थे, लेकिन मेन रोड को देखकर यूं महसूस हो रहा था कि जैसे रात के 2 बज चुके हों कि अचानक एक तंग गली से एक औरत नमूदार हुई और मेन रोड के फुटपाथ पर चलने लगी। और जब वो चौक पर पहुंची तो अचानक सामने से आती हुई गाड़ी के टायर चीखे। गाड़ी उससे सिर्फ चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। औरत की आंखें तेज लाइट की रोशनी से बंद हो गईं और चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक दुबला पतला और दराज कद आदमी बाहर निकला। उसने सूट पहन रखा था। वो बावकार अंदाज में चलता हुआ औरत के करीब आया और कहने लगा, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो आप मिसेस फराज हैं। औरत की आंखों में भी शनासाई के आसार उभर आए। आपने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। डॉक्टर साहब सुनाएं, इस वक्त कहाँ घूम रहे हैं? मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ। आपको सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए देखकर सोचा शायद आपकी कोई मदद कर सकूं, मगर आप इतनी सर्द और खौफनाक रात में कहाँ घूम रही हैं? मैं अपनी खाला के पास एक ज़रूरी काम से आई थी। वहाँ देर हो गई और हमारी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई है, जिसकी वजह से इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिसेस फराज ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं इसका तज़किरा उनसे ज़रूर करूँगी और वो सुनकर यकीनन खुश होंगे। इसमें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फराज मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। इसकी बीवी को पैदल चलते हुए देखकर मदद ना करूँ तो ये हमारी दोस्ती की तौहीन होगी। फराज काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है आजकल वो? जी हाँ, वो किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। गाड़ी चौक से वापस घूमकर उसी सड़क पर दौड़ रही थी। फिर डॉक्टर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया और कहा, आपका किसी खून आशाम से वास्ता तो नहीं पड़ा? अगर ऐसा होता तो बात दलाइल से साबित करने की कोशिश न करता। और मिसेस फराज मुस्कुराती। मेरी वालदा ने नफ्सियात पर चंद किताबें लिखी हैं। उनकी उम्र 100 साल के नज़दीक है। अगर आप उन्हें देखें तो हैरान रह जाएंगी। इतनी ज़्यादा उम्र में वो इस कदर तवाना, नेक और पाकीज़ा खातून है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी वालिदा का इस अंदाज में तस्करा करके मेरे दिल में फ़ौरन मिलने का इश्तियाक पैदा कर दिया है। कब मिलाएंगे अपनी वालिदा से? जब आपको फुर्सत मिले मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगी। अगर उन्होंने पसंद किया तो जब तक फराज नहीं आते मेरा उनके साथ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं तकरीबन सारा दिन ही फारिग होती हूँ। ठीक है मिसेस फराज, आप कल ही किसी वक्त तशरीफ़ ले आइए। मुझे शायद इतना वक्त ना मिल सके। आप 2 बजे मेरे दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपको साथ ले चलूँगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कल ठीक 2 बजे आपके दफ्तर पहुँच जाऊँगी। डॉक्टर का दफ्तर अफंदी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर वाक़ था। 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। डॉक्टर इस वक्त खिड़की के करीब खड़ा देख रहा था। ठीक 2 बजे एक टैक्सी खिड़की के ऐन नीचे आकर रुकी और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर मिसेस फराज बाहर निकली। टैक्सी का किराया अदा करने के बाद सीढ़ियों की तरफ वो बढ़ने लगी। उसे देखते ही डॉक्टर फ़ौरन सीट पर आकर बैठ गया। उसने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी और सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। फिर मेज़ पर बिखरे हुए कागज़ों की वर्करदानी करने लगा। चंद लम्हों बाद मिसेस फराज के कदमों की आवाज़ आई और फिर चपड़ासी के साथ बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो चपड़ासी से डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी। फिर चपड़ासी पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मिसेस फराज का मुलाकाती कार्ड था। डॉक्टर ने कार्ड पर एक नज़र डाली, चपड़ासी से मिसेस फराज को अंदर भेजने के लिए कहा। दूसरे ही लम्हे मिसेस फराज पर्दा हटाकर डॉक्टर के सामने आ गईं। आप 10 मिनट पहले आ गई हैं, डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा। दरअसल मैं वक्त का सख्ती से पाबंद हूँ। बहरहाल आप आ गई हैं तो 10 मिनट बैठिए, मैं 2 बजे के बाद आपको अपनी वालिदा से मिलाने ले चलूँगा। मिसेस फराज के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। यकीनन इसकी वजह डॉक्टर की सर्द आवाज़ थी, जो इस लम्हे मिसेस फराज को अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हुई, मगर उसने फ़ौरन ही अपने जहन में उभरने वाले इस खौफ को झटक दिया। पूरे 2 बजे डॉक्टर ने फ़ाइल बंद कर दी और मिसेस फराज की तरफ देखकर कहने लगे, मेरा काम मुकम्मल हो गया है, अब चलें?
مسز فراز نے ان کے کہنے پر کرسی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شہر کے اندر بھی میری جائیداد ہے اور اب حال ہی میں نے شہر سے باہر ایک دوسری عمارت خریدی ہے جس میں آج کل میری رہائش ہے۔ میری والدہ کو تو وہ عمارت بہت ہی پسند ہے کیونکہ فطرتاً وہ تنہائی پسند واقع ہوئی ہیں۔ شور و غل سے انہیں شدید نفرت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ ڈاکٹر کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ مسز فراز کے لیے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئیں تو ڈاکٹر نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی کو موڑ کر سڑک پر چھوڑ دیا۔ جانے کیوں مسز فراز کو رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے زبردست حماقت کی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی، اس شخص پر اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے شوہر کے اس سے رسمی قسم کے مراسم ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی ان کے دفتر میں آ کر ان سے مل چکی ہوں، لیکن اس معمولی سی واقفیت کی بنا پر مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ آخر اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال کر سوچا، ڈاکٹر انسان ہی تو ہے، کھا تو نہیں جائے گا نا؟ اگر اس نے مجھ سے کوئی گستاخی کی تو میرے بازو اس قدر کمزور نہیں ہے کہ میں اپنی عزت اس جیسے مریل آدمی کے حوالے کر دوں۔ میں آخری دم تک جدوجہد کروں گی۔ وہ انہی خیالات میں تھی اور گاڑی تارکول کی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ مسز فراز نے چونک کر پوچھا، ادھر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے اعصاب پر منڈلاتا ہوا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بڑی معنی خیز تھی۔ وہ سامنے کوٹھی ہے میری مسز فراز، بس اب ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ مسز فراز خاموش ہو گئیں۔ وہ مزید سوال کر کے خود کو خوفزدہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی درختوں میں چھپتی ایک عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ مسز فراز نے خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھا۔ اس تنہا اور خاموش عمارت کے سوا دور دور تک کسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ ڈاکٹر گاڑی کو ایک سائڈ پر کھڑا کرنے کے بعد نیچے اتر آیا اور پچھلا دروازہ کھول کر مسز فراز سے اترنے کے لیے کہا، کیا یہاں پر چوکیدار نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سناٹے میں دستک کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی مگر اندر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ اسی لمحے اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے کے قریب آتی چلی گئی۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر خاصی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک عجیب سے چہرے نے دروازے سے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ ڈاکٹر کے ہمراہ مسز فراز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے جسم پر زنانہ لباس دیکھ کر مسز فراز اسے عورت سمجھنے پر مجبور ہو گئی، ورنہ اس کے اوپر والے ہونٹ خاصے لمبے اور موٹے تھے اور کان بڑے بڑے، ناک لمبوتری سی، آنکھیں ترچھی تھیں۔ مسز فراز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ مسز فراز کو اس کے چہرے پر غیر فطری پن کا احساس ہوا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس عورت کے چہرے اور ڈاکٹر کے چہرے پر غیر محسوس حد تک مشابہت تھی، جس سے مسز فراز نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی ماں ہی ہوگی۔ اسے دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اس بات کی منتظر رہی کہ ڈاکٹر اس کا تعارف اپنی والدہ سے کرائے گا، مگر ڈاکٹر نے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر کی والدہ مسز فراز کی طرف بڑھی تو ڈاکٹر جلدی سے درمیان میں آ گیا اور پھر اسی ترتیب سے چلنے لگے۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ مسز فراز کو پوری عمارت سے وحشت ہو رہی تھی، خاص کر اس عورت سے تو وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اس عورت کے دیکھنے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ مسز فراز کو اپنے وجود میں چونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے کہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا آج خیریت سے گھر پہنچاتے تو پھر کسی غیر شخص پر اس قدر اعتماد کرنے کی حماقت کبھی نہ کروں گی، مگر اب دعا قبول ہونے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ لوگ جیسے ہی کمرے میں پہنچے، وہ منحوس عورت مسز فراز کی طرف اس انداز میں جھپٹی جیسے چیل مرغی کے بچے پر جھپٹتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر مداخلت کرتا، اس کے تیز پنجے مسز فراز کے بازو میں اتر گئے تو ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ پھر تو جیسے اس عورت پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ عورت اچھل اٹھی اور دوبارہ پوری شدت سے مسز فراز پر جھپٹ پڑی۔
اس مرتبہ اس کی شکل دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش خوفناک حد تک بدل گئے تھے۔ کان کھڑے ہو گئے تھے، ترچھی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھیں جیسے انگارہ، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں اور دانت مسوڑوں کے اوپر تک نظر آ رہے تھے۔ اگر درمیان میں ڈاکٹر نہ آ جاتا تو وہ مسز فراز کو ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر کو اس عورت سے الجھتا دیکھ کر مسز فراز راہداری میں بھاگیں تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکیں، مگر فوراً ہی اسے پتہ چل گیا کہ دروازہ بند ہے۔ اس کے ہینڈل کو پکڑ کر اس نے کئی بار جھٹکے دیے اور پھر زور زور سے چیخنے لگی، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عمارت سے نکال دو۔ کافی دیر تک چیختی رہی، پھر مسز فراز زاروں قطار رونے لگی۔ ابھی اس کو اندر سے اس عورت کی وحشت انگیز چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ ڈاکٹر اسے کوٹھڑی کی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی کلائی پر کافی جگہ سے کاٹ لیا۔ اب ڈاکٹر نے اس عورت کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کے باوجود وہ عورت باولے کتے کی مانند بار بار منہ پھیر کر ڈاکٹر کو کاٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹھڑی کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے زور سے اندر گرا دیا اور جلدی سے سلاخوں والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کوٹھڑی سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی، اندر انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگی۔ مسز فراز بند دروازے کے پاس ہی کھڑی فرار کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر راہداری کے بائیں جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور سب سے پہلے آنے والے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ مسز فراز اپنی ہی جھونک میں اندر جا گری اور پھر لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ یقیناً وہ تہہ خانہ تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، ڈاکٹر دروازے کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے بڑے خوفناک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا اور عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسز فراز کو گرنے سے شدید چوٹ آئی تھی، مگر وہ تکلیف کو نظر انداز کر کے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی دوسرے ہی لمحے پھر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ مسز فراز کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کالے کالے دائرے گردش کرنے لگے اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر پڑتی، ڈاکٹر نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اسے تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تو ڈاکٹر اسے اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور مسز فراز کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کی اندرونی حالت کسی آپریشن تھیٹر کی سی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک چھوٹی ٹیبل تھی جس پر تقریباً تمام اوزار موجود تھے۔ بڑی ٹیبل کے اوپر بڑے بڑے 2 شیڈ لٹک رہے تھے جن میں تیز روشنی کے بڑے بڑے 2 بلب لگے ہوئے تھے۔ اس ٹیبل کے دونوں طرف لوہے کے ہک لگے ہوئے تھے جن پر ریشم کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کو لا کر اسی ٹیبل پر لٹا دیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوئچ آن کیا جس سے بلب جل اٹھے، جن کے جلتے ہی عجیب سی منمناہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ ڈاکٹر نے دیوار میں بنی ہوئی الماری کا دروازہ کھول کر اس کے اندر سے شیشے کا جار نکالا جس کے ساتھ بہت سے ٹیوبز اور تار لٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر اس طرح سے وہ فٹ کر دیا جیسے کہ خلائی بازوں کے چہرے پر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر الماری سے ایک چکور باکس نکالا۔ باکس کے ایک کونے میں ڈائل بنا ہوا تھا جس پر 30 تک ہندسے بنے ہوئے تھے اور ایک باریک سی سرخ رنگ کی سوئی باکس کے ہلنے کی وجہ سے زیرو پر تھرک رہی تھی۔ یقیناً وہ باکس کسی قسم کا میٹر تھا۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر چڑھے ہوئے تمام تار اس میٹر کے ساتھ منسلک کر دیے۔ چند منٹ مسز فراز کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا، پھر اس کے گریبان کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ باریک کاٹن کا کرتا ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ جھٹکا لگنے سے مسز فراز کو ہوش آ گیا تو آنکھیں کھول کر وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی اور اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ زور لگانے سے مضبوط ریشم کی ڈوری اس کی جلد میں اتر گئی۔ ابھی وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر چہرے پر شیشے کا خول چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تاہم اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہونٹوں سے نکلنے والی بات کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی اور پھر دھڑکتے ہوئے دل کو تکنے لگا۔ چند لمحے دھڑکنوں کا جائزہ لینے کے بعد ٹیبل پر پڑی ہوئی سرنج منتخب کی جس کے پیچھے اسے پلاسٹک کی نلکی لگانے کے بعد ٹیوب کو 2-3 مرتبہ دبا کر کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پھر سرنج پکڑ کر مسز فراز کے دھڑکتے ہوئے دل کو ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھنے لگا
اور بغل والی سائڈ سے سرنج کی سوئی مسز فراز کی پسلیوں کے درمیان اتار دی۔ باریک اور لمبی سوئی اس کی پسلیوں سے گزر کر دل کے قریب جب خون کی ایک شریان میں پیوست ہو گئی تو مسز فراز اس لمحے تکلیف کی شدت سے تڑپ کر دوہری ہو گئی۔ اس کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں، آنکھیں ابل پڑیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پمپ کرنے والی ٹیوب کو دبا کر آہستہ سے چھوڑا تو ابلتا ہوا سرخ خون سرنج سے گزر کر پلاسٹک کی تھیلی سے ہوتا ہوا دوسری جانب پڑی ہوئی بوتل میں گرنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میٹر کی سرخ سوئی نے تھرکنا شروع کر دیا، جیسے اس میں اچانک جان پڑ گئی ہو۔ یقیناً اسی لمحے مسز فراز کی روح اس کے جسم سے خارج ہو کر میٹر میں جمع ہونے لگی تھی، جس سے میٹر کی سوئی تیزی سے تھرکتی ہوئی اوپر اٹھنے لگی تھی۔ پہلی بوتل خون سے بھر گئی تو ڈاکٹر نے پائپ کا سرا دوسری بوتل میں لگا دیا۔ مسز فراز کا رنگ زرد ہوتے ہوتے بالکل سفید ہو گیا اور میٹر کی سوئی آہستہ رفتار سے اٹھتی ہوئی 25 کے ہندسے پر تھرکنے لگی۔ ابھی خون کا ایک ایک بوند گر رہا تھا، چند لمحوں بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسز فراز کے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کا آخری قطرہ تک ان بوتلوں میں جمع ہو چکا تھا۔ تمام خون نکل آنے کے بعد میٹر کی سوئی ایک جگہ ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے خون کی بوتلوں پر کارک لگا کر الماری میں احتیاط سے رکھ دیا، جہاں ایسی دوسری بوتلیں خون سے بھری ہوئی تھیں۔ الماری کو لاک کرنے کے بعد مسز فراز کی لاش سے سوئی نکالی اور اسے پانی سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھ دیا، پھر میٹر کو چیک کرنے لگا۔ اس کے چند اسکرو ٹائٹ کیے اور تمام نالیاں اور تار اس سے جدا کر دیے۔ میٹر کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد خول اس کے سر سے اتار دیا گیا، رسی بھی کھول دی گئی جس سے اس کا جسم بندھا ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چھری اٹھائی اور کسی ماہر قصاب کی طرح اس کے دونوں رانوں سے گوشت کاٹ کر ٹرے میں رکھ دیا۔ آخری نظر لاش پر ڈال کر مطمئن انداز میں کوٹھری کی طرف وہ بڑھنے لگا جس میں اس نے اپنی ماں کو بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ بےتاب ہو کر چیخنے اور اچھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھولا تو وہ دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں مسز فراز کی لاش موجود تھی۔ جاتے ہی لاش پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑی اور اس کا گوشت دانتوں سے نوچنے لگی۔ جب پیٹ بھر گیا تو لاش کو گھسیٹ کر کوٹھڑی میں لے گئی اور لاش کو بغور دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے اتنا لذیذ اور خوبصورت گوشت کافی مدت کے بعد کھایا تھا۔ وہ ایک انتہائی محتاط قسم کا آدمی تھا۔ اس کی خون آشام زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا جب اس نے براہ راست کسی انسان پر ہاتھ ڈالا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے والا شکاری تھا۔ اس کی بزدلی کی وجہ سے اسے اکثر پیاس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسز فراز کو اسی رات اغوا وہ کر سکتا تھا جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر گئی تھی، مگر اس کی محتاط فطرت نے اس کو یہ خطرہ مول نہ لینے دیا۔ ڈاکٹر کے تصور میں لکڑی کا کھونٹا گھوم گیا۔ وہ اس کھونٹے سے ہر لمحہ خوفزدہ رہتا تھا جو پسلیوں کو توڑ کر دل میں اتر جایا کرتا ہے۔ اس کے ناتواں کندھوں پر اس کی بوڑھی ماں کا بوجھ بھی تھا جس کے لیے اسے کسی نہ کسی طرح گوشت کا بندوبست کرنا ہی پڑتا تھا۔ ڈاکٹر نے اعلیٰ تعلیم اسی لیے حاصل کی تھی کہ انسانوں کے قریب رہ کر ان کی فطرت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ آخر اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اس کے لیے خطرات کافی حد تک کم ہو گئے تھے، مگر اس کا وہ طریقہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ایک تازہ قبر کھود کر ایک مضبوط شخص کا مردہ نکالا اور اسے ایک ایسے سیال کیمیکل میں ڈال دیا جس سے اس کا گوشت گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا میٹر تیار کیا جس میں ہر نئے شکار کی روح کو وہ قید کر لیتا۔ گوشت کھانے اور خون پینے کے بعد وہ اس روح کو مردہ جسم میں داخل کرتا تھا اور اس کے ذریعے شکار کھیلتا تھا۔ اس طرح اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح اس کے پہلے خطرات بہت کم ہو گئے تھے، مگر اس کا یہ طریقہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ روح کے ساتھ ہر مرتبہ تقریباً ایک خون کی بوتل جسم میں داخل کرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا تھا۔ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہرگز نہ تھا۔ جیسے ہی وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا تھا، سانس بند کر لیتا تھا۔ اس کے سانس بند کرتے ہی جسم دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا اور دوبارہ مردہ حالت میں اسی جار میں جا گرتا جس میں سیال کیمیکل بھرا ہوا تھا۔ اس کے ناکام واپس آنے پر 1 گھنٹی بج اٹھتی تھی، جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ناکام واپس لوٹ آیا ہے۔ زیادہ تر اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے ڈاکٹر کی شدید محنت کے ساتھ ایک بوتل خون بھی ضائع ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے لیے اس کی حیثیت جوئے کے برابر تھی۔ اگر کامیاب ہوا تو بہت ہی خون حاصل ہوتا اور ناکام ہوا تو 1 بوتل جوئے میں ضائع ہو جاتی۔ جوئے میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بدقسمت تھا، لہٰذا وہ ہارتا تھا۔ اس کے پاس خون کی مقدار کم ہوتی گئی، جسے وہ بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسز فراز کو اغوا کرنے کے بعد اس نے اسے رکھ لیا۔
बड़ी मुद्दत के बाद डॉक्टर को लजीज और खूबसूरत गोश्त नसीब हुआ। क्यों ना होता, ये डॉक्टर का अपना इंतखाब था। दूसरे के लाए हुए जिस्म अक्सर गोश्त से खाली होते, खून भी कम निकलता। इस वक्त डॉक्टर के सामने मिसेस फराज के तले हुए गोश्त के भुने हुए टिक्के रखे थे और जग में सोडा खून भरा हुआ था जिससे गैस खारिज हो रही थी। वो बड़े मसरूर अंदाज में टिक्के खा रहा था और खून पी रहा था। दूसरी तरफ कोठरी में बैठी हुई उसकी वालिदा किसी गहरी सोच में गुम थी। वो बड़ी देर से घुटनों में सर दिए आतिशदान के करीब बैठी कुछ सोच रही थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी। उसकी हरारत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वक्त भी गुजरता चला जा रहा था। डॉक्टर के कमरे की रोशनियां गुल हो चुकी थीं। वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुका था। उसकी माँ कोठरी में टहलने लगी। वो बार बार हथेलियों को मल रही थी। उसके होंठ खुश्क थे और हलक में कांटे से पड़ गए थे। कोठरी का दरवाज़ा खुला था। तकरीबन 2 बजे के करीब जब उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि डॉक्टर गहरी नींद सो गया है, तो वो कोठरी से निकली और दबे पांव डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। उसने डॉक्टर की जेब से चाबी तलाश की, मगर उसे नाकामी हुई। उसने डॉक्टर के सरहाने देखा, चाबी वहाँ भी ना थी। अचानक उसकी नज़र टेबल के करीब रखे हुए मेज़ पर पड़ी और वो होंठों पर ज़ुबान फेर कर रह गई। अभी 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में जग की तह में खून की थोड़ी सी मिकदार नज़र आ गई थी। उसने जल्दी से जग उठाया और उसी तरह होंठों से लगा लिया। 1 मिनट की भी देर हो गई तो डॉक्टर उससे छीन लेगा। खून 2 घूंट से ज़्यादा ना था। होंठों से अलहदा करने के बाद वो जग को उंगली से साफ़ करके उंगली चाटने लगी। जग को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद टेबल पर रख दिया और ग्लास उठाकर उसे भी उंगली से खुरचने लगी। उसी वक्त शीशे का जग टेबल से नीचे गिर पड़ा और छन्नाके की आवाज़ से टूटकर फर्श पर बिखर गया। धमाके की आवाज़ पैदा होने से डॉक्टर की आंख खुल गई। उसने लाइट ऑन की। माँ को घूरने लगा। उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था और चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। वो चीखा। उसकी माँ रहम तलब नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। क्या बात है, क्यों आई हो तुम? डॉक्टर ने सख्ती से पूछा। सिर्फ चंद घूंट खून पिला दो, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, जान निकल रही है। डॉक्टर की आंखों में हमदर्दी के आसार पैदा हो गए। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। बहारी की बेवकूफ़ी ने हमें सख्त मफलूजुल हाल बना दिया है। मैंने ज़बरदस्त रिस्क लेकर अपनी कोशिशों से ये खुराक पैदा की है। तुम फ़िलहाल अभी गुजारा करो और पानी पीकर हलक को तर करने की कोशिश करो। जल्दी हम खुद कफ़ील हो जाएंगे, फिर तुम जी भर के अपनी प्यास बुझा लेना। ऐसा वक्त मेरी मौत के बाद ही आएगा। मैं प्यास से मर रही हूँ। खुदा के लिए मुझे सिर्फ चंद घूंट दे दो। इस वक्त तो नामुमकिन है। मेरे पास खून का इतना ज़ख़ीरा नहीं है कि मैं तुम्हें शरीक कर सकूं। तुम्हें कल तक सब्र करना होगा। सुबह बहारी को सख्त अज़ियत दूंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वो अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे। मैं 1 मिनट भी सब्र नहीं कर सकती। तुम देख नहीं रहे, मेरी जान निकल रही है। मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ, मेरे कमरे से निकल जाओ। आखिरी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर का लहजा सख्त हो गया, जिसको महसूस करके उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। फिर अपनी कलाई पर ज़ोर से काट लिया। उसके दांत अपने ही गोश्त में उतर गए। वो अपना खून चूसती रही और रोती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उसके बाहर निकल जाने के बाद डॉक्टर ने रोशनी गुल कर दी और मसहरी पर दराज हो गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो जाग गया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि राहदारी की दाईं जानिब बने हुए तहखाने में उतरकर उसकी बत्ती रोशन की और उस लाश को देखने लगा जिसे देखकर मिसेस फराज की चीख निकल गई थी। लाश बरहना थी। शीशे के एक बड़े जार में पड़ी हुई थी जिसमें किसी किस्म का गाढ़ा मादा भरा हुआ था। डॉक्टर ने लाश को बाहर निकाल कर कंधे में डाल लिया और उसे लेकर तहखाने से बाहर निकल आया। उस पर केमिकल का गाढ़ा मादा चिपका हुआ था। गर्म पानी से गुस्ल देने के बाद उसकी जिल्द साफ़ की और जिस्म चमकदार निकल आया। गुस्ल करने के बाद डॉक्टर ने उसे दोबारा उठा लिया। इस मर्तबा उसका रुख ऑपरेशन थिएटर की तरफ था। ऑपरेशन थिएटर के आतिशदानों में दोनों तरफ आग के शोले भड़क रहे थे, जिससे काफ़ी गर्मी पैदा हो गई थी। लाश की मौजूदा हालत मिसेस फराज की लाश से मिलती जुलती थी। डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से लाश की मालिश करने लगा। 2 घंटे की शदीद मेहनत के बाद लाश ने हरारत जज्ब की और मीटर की सुई धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। मिसेस फराज की रूह धीरे धीरे उस लाश में उतर रही थी और उसमें हल्का हल्का सा अर्ताश पैदा होता जा रहा था। अब उसका सीना बाकायदा ऊपर नीचे हरकत कर रहा था, जिससे सांस की आमदोरफ्त का पता चलता था। जब मीटर सर पर पहुंच गया तो डॉक्टर ने मेज़ से नलकियां और तार जुदा किए और खोल भी उसके चेहरे से हटा दिया। अब टेबल पर लाश की जगह एक जिंदा इंसान था जो आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ देख रहा था।
چند لمحے تک اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری رہیں۔ اچانک ان میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں تو ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ بہاری، ابھی تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہماری اس تکلیف کا تمہیں بھی حصہ دار بننا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر اس کی ران میں پیوست کر دیا تو شدید تکلیف سے وہ چیخا، مگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو وہ یقیناً ڈاکٹر کا گلا گھونٹ دیتا، مگر وہ بے بس تھا۔ ڈاکٹر نے نشتر نکال کر دوبارہ دوسری جگہ گاڑ دیا تو وہ زور زور سے چیخا۔ ڈاکٹر اس کی چیخوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر ڈاکٹر کی منت سماجت پر وہ اتر آیا اور آئندہ حکم عدولی کی تکمیل نہ کرنے کا وعدہ کرنے لگا۔ تب جا کر ڈاکٹر نے اپنا جارحانہ فعل بند کر دیا اور ڈوریوں سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں آزاد کر دیے، رانوں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھی اور اسے سوٹ پہنا کر حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے ہی کسی صحت مند عورت کو لے آئے۔ اگر وہ آج بھی اس مشن میں ناکام رہا تو پھر اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ ٹھیک 12:35 پر بہاری نے گاڑی سڑک پر کھڑی کر دی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پولیس کی مستعدی اور لوگوں کے محتاط انداز نے اسے ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ گویا یہ کام ہونے کے لیے ابھی کافی وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 4 گھنٹے پڑے تھے اور اسے امید تھی کہ ان 4 گھنٹوں میں کسی نہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بہاری سے یہ کام رات کے وقت بھی لے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا رات میں عورت گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتی ہے، پھر ان کو اغوا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ معمولی سا کام بہاری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے آج اسے سزا دی تھی جسے وہ کافی چوکس ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ بہاری کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں جو بچہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی ایک سمت لے جا رہی تھی۔ لڑکی کی عمر 18 سال تھی۔ ظاہری حالت سے وہ کسی کی ملازمت دکھائی دیتی تھی۔ بہاری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ شریف آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی تھی۔ بہاری کی یہ حرکت واضح طور پر نظر آتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے صرف چند گز کے فاصلے سے اسی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا جس رفتار سے لڑکی چل رہی تھی۔ لڑکی نے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور خوفزدہ ہو کر رفتار تیز کر دی۔ بہاری کا خیال تھا کہ سنسان جگہ پر وہ لڑکی کو پکڑ لے گا، مگر لڑکی جو اس کے تعاقب سے بدحواس ہو چکی تھی آگے جانے کے بجائے کسی اور راستے پر مڑ گئی۔ بہاری نے گاڑی لڑکی کے قریب لے جا کر روکی اور ایک دم دروازہ کھول کر لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ لوگ حیرت سے اس شریف آدمی کو دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روک پاتا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھ پاتا۔ دیکھنے والوں کو ہوش تو اس وقت آیا جب بہاری لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر رفتار تیز کر چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی چیخیں سن کر ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس والا بھی تھا جس کے ساتھ 2 اور پولیس والے بھی تھے۔ پولیس والے نے کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ فوراً پولیس چوکی پر فون کر کے اس گاڑی کو روکنے کے لیے کہیں اور خود موٹر سائیکل پر اس کی گاڑی کا تعاقب کرنے لگا۔ بہاری کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے پولیس والے کا علم ہو گیا جو پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بہاری نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تیرنے لگے۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک جیپ کھڑی تھی جس کے دونوں طرف پولیس والے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ بہاری نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور فیصلہ کن انداز میں رفتار مزید بڑھاتے ہوئے سانس بند کر دیا۔ سانس روکتے ہی اس کا جسم دھندلا ہو کر بگولے کی مانند فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے کپڑے اس طرح سے سیٹ پر موجود تھے جیسے غبارے سے ہوا خارج ہو گئی ہو۔ گاڑی پوری رفتار سے سامنے کھڑی پولیس جیپ سے ٹکرائی جس سے زبردست دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے دور تک پھیل گئے۔ یقیناً دونوں گاڑیوں کی ٹینکیاں پھٹ گئی ہوں گی کیونکہ ٹکراؤ بہت شدید تھا۔ ڈاکٹر آج جلدی آفس سے واپس آ گیا تھا اور اس وقت اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا اور اس کی ہمت بندھا رہا تھا کہ جلدی بہاری کسی عورت کو لے آئے گا، پھر تم جی بھر کے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا لینا۔ بہاری کی لائی ہوئی عورت تمہارے لیے ہوگی، اسے تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس کی ماں خوش نظر آنے لگی۔ مستقبل قریب کے تصور ہی سے اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ 1 بجے کا وقت ہوگا۔ عین تہخانے میں بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دی جسے سن کر وہ دونوں ایک ساتھ اچھل پڑے۔ ڈاکٹر کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے میں پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ تہخانے میں ڈاکٹر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا کیونکہ سامنے جار میں بہاری کی لاش تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر سرسری انداز میں اس کے گرد چکر لگانے لگا اور غصے سے اپنا جسم نوچنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور بہاری کی لاش کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔
آج اس نے بہاری کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اگر اس نے بہاری کے جسم پر اس قدر محنت نہ کی ہوتی تو وہ یقیناً اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتا، مگر پھر ڈاکٹر کو اس مقصد کے لیے نیا جسم تیار کرنا پڑتا تھا جس کے لیے مہینے درکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی ماں افسوس کے عالم میں ہاتھ ملنے لگی۔ اوہ، بہاری آج پھر خالی لوٹ آیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے ذخیرے سے چند گھونٹ دے دو، میں زیادہ صبر نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اگر تم مر سکتی ہو تو شوق سے مر جاؤ، میں تمہیں اپنے پاس سے ایک بوند بھی نہیں دوں گا۔ معلوم نہیں اب کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی جمع شدہ پونجی تمہارے حوالے کر کے خود مر جاؤں؟ اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں زیادہ خون کا تقاضا نہیں کر رہی، صرف چند بوندیں ہی تو دو۔ ڈاکٹر بہاری کی ناکامی پر ویسے ہی جھلایا ہوا تھا اور مستقبل کے لیے سخت فکر مند ہو گیا تھا۔ اب اس کا حد سے بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر وہ غصے میں بھر گیا اور چیخ کر بولا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس خون کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنا سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ سراسر ظلم ہے، تم درندے ہو، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گی۔ تم تنہا میرے سامنے بیٹھ کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے جبکہ میں کئی دنوں کی پیاسی ہوں۔ آخر تم کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہارا دل اس قدر پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ بس آج میں اپنا حصہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تمہاری یہ مجال، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنا حصہ مجھ سے کیسے وصول کرتی ہو۔ ڈاکٹر نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ اپنی کمزور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر جا گری۔ وہ پھر اٹھ کر ڈاکٹر پر جھپٹ پڑی اور زور زور سے چیختے ہوئے اسے نوچنے اور کھرچنے لگی۔ ڈاکٹر صرف اپنا دفاع ہی کر رہا تھا جبکہ اس عورت کا حملہ جارحانہ تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو بھی قدم اٹھانا پڑا۔ ان کی لڑائی کا منظر قابل دید تھا، بالکل لڑاکا مرغوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑ رہے تھے اور دانتوں سے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر جسم سے جدا کر رہے تھے۔ کافی دیر تک اسی طرح لڑتے رہے، یہاں تک عورت نڈھال ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹر نے اسے اس کی چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹا اور کوٹھڑی میں ڈال دیا، جہاں وہ بڑی دیر تک اپنے زخموں سے خون چاٹتی رہی اور سسکتی رہی۔ اسی عالم میں شام کے اندھیرے چھا گئے۔ اس عورت نے آتش دان میں لکڑیاں بھی نہ جلائی تھیں۔ سردی کی شدت سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دانت پر دانت بج رہے تھے اور رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ کوٹھڑی میں آگ جلانے کے لیے ہر چیز موجود تھی، مگر اس نے آگ نہ جلائی۔ ہاں، سردی سے ٹوٹتی رہی۔ اگر وہ آج آگ جلا لیتی تو اس کی حرارت سے اسے یقیناً نیند آ جاتی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اتنی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا، انتہائی خطرناک فیصلہ۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا ہر دن عید اور ہر رات شب رات ہوتی، پھر وہ ہر چیز کی تنہا مالک ہوتی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب اس نے آگ جلا کر اپنے جسم کو اچھی طرح سے گرم کیا۔ جب اس کے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگے، بالکل تیار ہو گئے، تو اس نے آتش دان کے قریب پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک بھاری لکڑی کا انتخاب کیا اور اسے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دبے قدموں وہ چلتی ہوئی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ لکڑی کی پہلی ضرب سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ اس عورت نے احتیاطاً ایک اور ضرب لگا دی۔ جب اسے اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر اب حرکت کرنے کے لائق نہیں، تو وہ ڈاکٹر کے جسم کو گھسیٹ کر آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ ٹیبل پر اچھی طرح سے کسنے کے بعد اس کے چہرے پر خول فٹ کیا۔ خول کی تمام نالیاں اور تاریں میٹر کے ساتھ ٹھیک جگہ پر لگانے کے بعد ڈاکٹر کے سینے میں سرنج کی سوئی اتار دی۔ اس پر ڈاکٹر کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ ڈاکٹر کو زیادہ دیر تک خوفزدہ رہنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کی روح بڑے آرام سے میٹر میں چلی گئی اور تمام خون بوتلوں میں جمع ہو گیا۔ میٹر کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے بعد اس نے تار جدا کیے، ڈاکٹر کی لاش کو ڈوریوں سے کھول کر بڑی نفاست سے اس کے ٹکڑے کیے، لمبے لمبے سلاخوں پر چڑھا کر اپنی کوٹھڑی میں چلی گئی جہاں آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ صبح تک وہ خوشی سے ناچتی رہی، ڈاکٹر کے گوشت کے بھنے ہوئے تکے کھاتی رہی، صبح تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ اس نے اٹھ کر باقی ماندہ تکوں کو کھایا، خون کے چند گھونٹ پی کر باہر نکل آئی۔ اب وہ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے باقی حصے پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تہخانے سے بہاری کی لاش آپریشن ٹیبل پر رکھی اور ڈاکٹر کی روح اس میں اتار دی۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے خون کا بندوبست کرے۔ گزشتہ کوتاہیوں کی سزا کے طور پر اس نے بہاری کے جسم میں 2-3 بار نشتر گاڑ کر نکالا۔ اس بار بہاری تکلیف کی شدت سے چیخا نہیں بلکہ خاموشی سے اذیت برداشت کر گیا، تاہم اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کا سمندر طوفانی انداز میں تڑپنے لگا۔
جیسے ہی اس نے بہاری کے ہاتھ کھولے، بہاری کا ہاتھ سرکا اور بجلی سی چمکی۔ عورت کی طویل چیخوں سے پوری عمارت لرزنے لگی۔ بہاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبا اور موٹا نشتر پوری تیزی سے بار بار اس عورت کے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل رہا تھا۔ یقیناً بد نصیب عورت کو معلوم نہیں تھا کہ بہاری کے ذہن پر قبضہ صرف ڈاکٹر کا تھا، ورنہ بہاری آج کا کام بہت پہلے انجام دے چکا ہوتا۔ بہاری نے نشتر مار مار کر اس عورت کا تمام جسم چھلنی کر ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا ناپاک جسم روح سے خالی ہو گیا ہے تو اس نے ایک لمبا طویل سانس دیا، پھر تہخانے میں جا کر جار کے ٹکڑے کر دیے اور بڑی آزادی سے سانس بند کر کے روح کو اپنے جسم سے خارج کر دیا۔